बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो वाज़ेह है कि इंतखाबात के बाद जिस अदम इस्तेहकाम का खदशा था, अगर इंतखाबात गड़बड़ होती तो उस अदम इस्तेहकाम का अमली मुजाहिरा हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। मैं स्टार्ट करूंगी पाकिस्तान के उस शहर से जिस शहर के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चलता है, यानी कराची से। कराची आज अजीबो गरीब सा मंजर पेश कर रहा था। एक तरफ हल्फ बर्दारी चल रही थी मेंबरान की सिंध असेंबली में, दूसरी तरफ बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जीडीए, जमात इस्लामी और जेयूआई एहतजाज कर रही थी। इस एहतजाज में जब मामलात आगे बढ़ने लगे, और इससे पहले होम मिनिस्टर जो कि केयर टेकर होम मिनिस्टर बता चुके थे कि जी दफा 144 लगा हुआ है सिंध का, इस एहतजाज पर पुलिस की कार्रवाई होना स्टार्ट हुई। आंसू गैस लाठियां बरसाई गई और एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। मुंतशिर तो नहीं हुए, ये एहतजाज पूरे शहर में फैल गया, क्योंकि कराची टोल प्लाजा से लेकर शार फैसल तक ब्लॉक कर दी गई। एहतजाज वहां तक बढ़ गया। और उसके अलावा जमात इस्लामी इन इट सेल्फ जो है वो सदर के अंदर उन्होंने मार्च किया, यही एहतजाज के खिलाफ आवाज, और एहतजाज करते रहे इस बात के खिलाफ कि जी किसी किस्म की धांधली जो हुई है इसको नहीं होना चाहिए था, इंतखाबात के अंदर धांधली के हवाले से। जेयूआई का काफिला जब ठट्टा से कराची में उसकी एंट्री हो रही थी तो उस पर भी पुलिस का एक्शन हुआ। टोल प्लाजा पर रुकावटें खड़ी की गई थी। जेयूआई के कारकुनान ने फिर उसके बाद शार फैसल ब्लॉक कर दी और कराची के बासियों को हर बार की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक शहर जो कि पहले इस बात का मुंतजर था कि उसमें आगे बढ़ा जाए, उसमें आगे बढ़ने की बजाय हम लोगों को पीछे की सिमत मामलात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने बोला है कि जी अगर किसी को मसला है तो मुताल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, वहां चले जरा। पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को खदशात हो सकते हैं। उस खदशात के लिए अगर मुझे किसी सीट पे एतराज है उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं। तो जिसको एतराज है वो अदालत से रुजू करे, उसके लिए वो अदालत से रुजू करे, IMF से रुजू ना करे। आम इंतखाबात में सिंध में एक इत्तेहाद बना था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नवाज, जमायत उलमा इस्लाम और GDA सब शामिल थे। तो आज जो GDA एहतजाज कर रही है वो तो सारा ये पूरा अलायंस है ना। आज इस साल PMLN क्यों नहीं है साथ, आज इस साल MQM क्यों नहीं है साथ? तो जो ये अलायंस था जिन्होंने फैसला ये किया था कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़नी है, तो ये आज ये आधे क्यों हो गए भाई? ये इसका सादा जवाब तो ये भी हो सकता है कि PMLN और MQM वफाक के अंदर इस टाइम पर हुकूमत मना रही हैं, इसलिए शायद वो एहतजाज की तरफ ना जाए। लेकिन मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि हम हल्फ बर्दारी करेंगे, एहतजाज करने वाले एहतजाज करें, किसी तरीके से कानून हाथ में ना लें। सुने, मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी। और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। कभी मौका मिला तो बताऊं। करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। और वही हुआ, वो एहतजाज कर रहे थे और उधर पुलिस की हैवी हैंडेडनेस चल रही थी और अंदर सिंध असेंबली के अंदर एहतजाज के कंप्लीटली उसको ब्लॉक करके बाकायदा तौर पर हल्फ बर्दारी हो रही थी। बहरहाल सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नजर में ये जो जमातें एहतजाज कर रही थी, ये जमातें जीतने के काबिल नहीं थी। सुने जरा। तो हैरान कुन बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। आज तक मैं कह रहा हूँ कि बताइए तो सही कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका कौन सा एतराजात है। अगर आपने इल्जाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्जाम लगाया जाता है। यह एहतजाज चलता रहेगा, ये तमाम जमातों का एटलीस्ट अभी तक हम लोगों को सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन ऐसे एहतजाज के पीछे एक तो धांधली की बात है, दूसरा अब नया इशू ये बन गया है कि वो उम्मीदवारान जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारान थे, उन्होंने जब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की तब से वो अपनी जो माइनॉरिटीज की और खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं अब वो भी चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने क्या फरमाया, जरा वो सुने। आइन में देखें तो आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आपको उतनी रिजर्व सीट्स मिलेंगी जितने आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। आइन में ये नहीं लिखा कि आपने लिस्ट दी है या नहीं दी, वहाँ तो सिंपली लिखा है कि आपको इतने मिलेंगे। तो इसलिए अगर आइन को आप देखें तो फिर तो ये रिजर्व मिल जानी चाहिए।
इनको देखें तो ये, और इलेक्शन एक्ट जो अमेंडेड है 2022 का, उसको देखें चैप्टर 6 को, तो फिर मामला जरा हम लोगों को मुख्तलिफ नजर आता है. बहरहाल इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी. शाहिद खाकान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है. इनके बारे में भी एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट बिफोर आई गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन अब्बास साहब, अगर आप इजाजत दें, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ फरमाया, वो जरा सुनिए. शायद अब्बासी साहब ने जो इस्तीफा दिया था वो तो उसमें पार्टी से कोई तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं थी. वो पहले नवाज शरीफ साहब से कह चुके थे कि जब आप मरियम के हवाले पार्टी करेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि फिर वो सही चीज़ नहीं होती. आपने देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब बनी थी तो जितने अंकल्स थे, जिनको वो चचा कहती थी, उनको वो आहिस्ते आहिस्ते हटा दिया. तो उससे पहले कि मरियम बाजी हटाएं, वो खुद ही साइड पे हो गए. अब्बास साहब, एक तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. सारे अंकल्स को तो नहीं हटाया मरियम नवाज साहिबा ने. आपको ये खदशा क्यों था कि वो बेनजीर साहिबा की तरह अंकल्स को साइड पे कर देंगी? इसहाकडार साहब बैठे हैं, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, इतने सारे लोग. पता नहीं, मैंने सुनी नहीं उनकी बात. तो उनकी मर्जी है, अंकल तो रखे उनको अलहदा कर दें. वो मुफ्ता साहब कह रहे हैं कि आपको खदशा था कि वाकई में जब वो आएंगी पावर के अंदर तो वैसे ही अंकल्स को साइड पे कर देंगी, तो इसलिए मैं साइड पे हो जाऊं. खदशा ये था कि अंकल को साइड पे हो जाना चाहिए, खुद हो जाना चाहिए. मुफ्ता साहब की स्टेटमेंट कुड बी इनकरेक्ट. मैंने हमेशा ये कहा है कि हमने देखा था बेबी 7 तक क्या हुआ था, तो उनका मसला ही अंकल्स थे. तो अभी भी जो अंकल्स हैं उनको बाइज्जत तौर पर अलहदा हो जाए तो बेहतर है. तो कौन कौन से अंकल्स को साइड पे हो जाना चाहिए? बस ये उनकी अपनी मर्जी है, जो जबरदस्ती बात नहीं होती. डार साहब को साइड पे हो जाना चाहिए, वो तो अभी काबीना का हिस्सा होंगे. चेंज है, जब जनरेशनल चेंज होता है उसमें ये सब चीजें अगर सेंटर में रहते हैं तो उनको मसला नहीं होगा. ठीक है. तो शहबाज साहब हैं शायद यहाँ पे, तो वहाँ यहाँ मामला चलता रहेगा. So in other words, होता है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम पैदा होते हैं. राइट. अच्छा, इन अदर वर्ड्स अब्बासी साहब, एक बात तो वाजे हो गई ना कि अंकल्स भी अभी साइड पे नहीं हो रहे, चाहे वो सेंटर में हो या वक्त में हो, क्योंकि इस टाइम पर अगर तो पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा का राज होगा तो यहाँ सेंटर में राज होगा शहबाज शरीफ साहब का. लेकिन क्या इस सारे के पीछे नवाज शरीफ साहब ही होंगे या अब वो बैकफुट पे चले गए? देखिए, नवाज शरीफ साहब पहले भी थे, वो पार्टी के रूह रवां है, पहले भी वही थे जब पिछली हुकूमत थी. लंदन में थे, लेकिन डिसीजन थे अक्सर. राइट. उनकी मर्जी के खिलाफ तो डिसीजन नहीं होगा ना. राइट. ठीक है. बस अब मैं एक दफा आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास एक और डाटा है, और वो जो डाटा है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो इसलिए क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर इस टाइम पर नॉन मुस्लिम्स की जो सीटें हैं वो कुल मिलाकर 10 हैं, और अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिनको बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया वो 7 हैं. इसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी शामिल हुए, उनकी भी सीटें रहती हैं. फिर पंजाब असेंबली, पंजाब की जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं उसके अंदर भी 12 अनअनाउंस्ड हैं, और नेशनल असेंबली के अंदर जो सिंध की और बलोचिस्तान की हैं वो तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुकी है. केपीके के अंदर भी 8 अनअनाउंस्ड है. कुल मिला के 3 + 12 + 8 ये बनी 23. वैसा क्या ये नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें आ सकेंगी एसआईसी के पास, यानी पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स? देखिए, जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनका हक है कि कोई जमात ज्वाइन कर लें, इत्तेहाद बना लें, और फिर सीट उनके पास ही आएंगी अपने नंबर के हिसाब से, जहां तक मेरी इंटरप्रिटेशन है कानून की. बहरहाल आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, पूछने वाला तो है कोई नहीं जो मर्जी करते रहे. इलेक्शन कमीशन बस किसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, तो इलेक्शन को बहुत मुतनाज़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन ने. ये उनका, बहरहाल मैं आपके स्टेटमेंट पे आऊंगी. आपने एक स्टेटमेंट मेरे लास्ट प्रोग्राम में बोली थी, वो उसकी तरफ आएंगे. लेकिन अभी इस टाइम पर बैरिस्टर अली जफर साहब का भी आपने स्टेटमेंट सुनी है. वो कहते हैं आइन के अंदर कोई मसला नहीं है, बट आई हैव इलेक्शन एक्ट 2022 जो अमेंडेड वाला है, वो उसके अंदर 104 पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट, उसका 3rd पार्ट कहता है कि जी अ कैंडिडेट टू द सीट रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स शैल फाइल द नॉमिनेशन पेपर ऑन द फॉर्म ऑन और बिफोर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर फॉर द इलेक्शन एंड द नॉमिनेशन पेपर शैल बी एंड सो. बस अब इसके मुताबिक तो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने होते हैं. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये मेरे पास फहरिस्त पड़ी है जिसके अंदर सारे के सारे रिजर्व्ड और सीटों की लिस्टें दी गई थी. इसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई लिस्ट नहीं है. ऐसी सूरत हाल में जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाकायदा उनके जो एक मेंबर हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंट के तौर पर इंतखाब लड़े और ये पार्टी रजिस्टर्ड है ईसीपी के साथ, इसके अंदर कोई फर्क आएगा कि अगर वो अपनी पार्टी के टिकट पे लड़ते और पार्टी के टिकट के बगैर लड़े? आइन प्रिवेल करेगा, आइन की स्पिरिट प्रिवेल करेगी. अगर कानून और आइन में कॉन्फ्लिक्ट है, आइन हमेशा प्रिवेल करता है. राइट. आइन एक स्पिरिट इन कॉन्सेप्ट एक स्पिरिट में वो डॉक्यूमेंट होता है,
اس کے مطابق ہی ہوگا. تو یہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. جو بھی لیکن لوگ آئین کے خلاف تو الیکشن ایکٹ بھی نہیں بنانا باسا. نہیں، الیکشن ایکٹ میں اگر کوئی ایسی خامی ہے یا کوئی کانفلکٹ ہے یا ابہام ہے تو پھر آئین پریویل کرتا ہے. اور اگر کانفلکٹ نہیں ہے لیکن امبیگوٹی ہے، پھر ابہام، بھی آئین پریویل، آئین کی اسپرٹ پریویل کرے گی. صحیح. اور اسپرٹ یہ ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہیں ان کے حساب سے ان کو سیٹیں ملیں گی. رائٹ. تو اس حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل جائیں گی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میری اگر آپ نے جو پوچھا سوال اس کا جواب یہی ہے. اتنی انسرٹنیٹی میں نے نہیں دیکھی ویسے باس صاحب کبھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ الیکشن اتنا متنازع بن گیا ہے کہ یہ بہت نقصان پہنچائے گا ملک کو. کیا اس سے 70-75 سالوں کے اندر آپ نے خود ہی کہا کہ اس سے پہلے کون سے انتخابات ہوئے جو جی نہیں ہوئے، یہ بھی اس صف میں شامل ہو گئے. یہ انتخاب بھی یہ اسی صف میں شامل ہوا ہے یا اس سے آگے چلا گیا؟ یہ وقت ہی بتائے گا کتنا آگے گیا ہے پیچھے گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسی صف میں اس کو شامل کر دیا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا تھا میرے پروگرام میں کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی. انتخابات کے بعد بھی انسٹیبلٹی ہوگی لیکن وہ کم ہوگی. کیا ابھی بھی آپ اس بات پہ برقرار ہیں کہ انتخابات ہوئے ہیں تو انسٹیبلٹی کچھ کم ہوئی ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ انتخابات نہ ہوتے تو کیا ہوتا. شاید یہ حالات نہ ہوتے. میں یقین سے آپ کو، میں انتخابات کے حق میں ہوں، میں آئین کے حق میں ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح آپ انتخابات کرائیں جیسے الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں. ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. ابھی الیکشن یہ کمیشن بہت سیریس معاملہ ہے، یقین کریں. ہم نے اس کو بہت لائٹلی لیا ان چیزوں کو، اور نقصان پاکستان نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ان باتوں سے، اور مجھے یہاں نقصان کا خدشہ زیادہ ہے. کیا نقصان دیکھتے ہیں بس صاحب؟ نقصان جب ملک نہیں چلے گا تو نقصان ہی ہوتا ہے نا. تو آپ کو لگتا ہے جب کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے پروسیس سے، اور آج آپ کے نوجوان کا اعتماد اٹھ گیا ہے الیکشن کے پروسیس سے، آپ باہر نکلیں لوگ کیا بات کر رہے ہیں. آپ اپنے، یہ آپ کا دفتر ہے، آپ جا کے ذرا پوچھیں لوگوں سے. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں بس صاحب لوگ؟ کیونکہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ابھی مجھے دفتر میں تو تو کینڈیڈیٹ تین لوگوں نے راستے میں کہا یہ الیکشن ہمارا چوری ہو گیا. آپ نے مجھے میں لاسٹ ان ٹائم سے کہا کیا تھا. جواب دوں؟ میں نے کہا جی میں تو لڑا نہیں، میں بھی معاف کر دیں. اچھا، آپ نے فرمایا تھا کہ لاسٹ ٹائم کینڈیڈیٹس بھی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ انتخاب ہونے ہیں یا نہیں جی ہونے. یہ ہو رہا تھا، یہ پہلے یہ ہو رہا تھا. اب آپ سے اب کینڈیڈیٹ انتخاب ہوتے ہیں، اب لوگ پوچھتے ہیں جیتا کون ہے. جیتنے والوں سے بات ہوئی ہے بس صاحب آپ کی؟ جیتنے والے بھی زیادہ شرمندہ ہیں ہارنے والوں سے. یہ کون سے جیتنے والے ہیں؟ جو جیتنے والے ہیں یقین کریں آپ کی وہ اپنے آپ کو سابق مبارکباد بھی قبول کرنے کے لائق نہیں سمجھتے. ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جب یہ حالات ہو جائیں الیکشن کے، آپ یقین کریں کہ آج جیتنے والے بھی ہار گئے کیونکہ نقصان ملک کا ہوگا. لیکن جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ شرمندہ ہے، وہ مبارکباد نہیں وصول کر رہے. ظاہر ہے آپ کی بات ہوئی ہوگی تب. یہ آپ کی سابق جماعت سے بھی لوگ ہیں؟ نہیں، سب جماعتوں سے لوگ ہیں جو بھی جیتے ہیں. یقین کریں، دیکھیے آپ کو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میں جیتا ہوں یا نہیں جیتا ہوں. ساری دنیا بھی جانتی ہے. لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اس کی بھی آج درستگی کا وقت ہے. اس کو درست کرنا. کیسے کریں درست؟ درست اس لیے کریں سب بیٹھیں اور آگے کا راستے کا تعین. سب کیسے بیٹھے ہیں بس صاحب؟ وہاں آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی. سر نہیں بیٹھیں گے تو اب بیٹھ جائے گی. اب بیٹھے گی؟ اب مجھے نہیں پتا. نہیں بیٹھیں گے تو نقصان ہوگا. حل کسی کے پاس نہیں ہے. حل کسی کے پاس ہوتا تو میں کہتا ضرور جی بات بڑی اچھی بات آپ کریں. آج اس ملک کے اسٹیک ہولڈرز اگر نہیں بیٹھیں گے ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. صرف سیاسی اسٹیک ہولڈرز؟ سیاسی نہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے اس ملک میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں گورننس میں، حکومت کے نظام میں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، جوڈیشل لیڈرشپ ہے، ان تینوں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں. ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. آپ نے جو ریفارمز کرنے ہیں آپ کو کنسنسس چاہیے، آپ کو ایک مورل اتھارٹی چاہیے، آپ کو عوام کی رائے چاہیے. اس میں سب کو شامل کر لیں. اچھا، آپ نے فرمایا ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. دس گیوز اے لاٹ آف ہوپ. عباس صاحب، اس ٹائم پر کیا جو بھی حکومت جیسے پی ایم ایل این حکومت کیبنٹ کے اندر ہوگی، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے سارے ایس آئی سی کے لوگ. اگر وہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھتی ہے، پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے عدم اعتماد کے بعد. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو اپوزیشن تھی اٹھ کے ٹریجری بینچز پہ آ گئی، لیکن ٹریجری بینچز اٹھ کے اپوزیشن بالکل. یہ سب سے بڑی خرابی تھی. آج بھی اگر وہ یہی غلطی کریں گے تو پھر نظام بالکل نہیں چلے گا. اپوزیشن جو ہے اس کے بغیر حکومت نہیں چلتی. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے 3 سال 8 مہینے صرف اپوزیشن کو گالیاں دینے میں گزارے، ان کو جیل میں ڈالنے میں گزارے، ان کو اسمبلی سے باہر رکھنے میں گزارے. یہ خرابی ان کی ہے جس کی آج وہ قیمت وہ بھی ادا کر رہے ہیں اور ملک بھی ادا کر رہا ہے.
رائٹ. لیکن بس اب صورتحال کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, SIC کی فارم میں بیٹھیں گے, لیکن بہت سارے ان کے معاملات اس ٹائم پر الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہیں, عدلیہ کے پاس بھی ہیں, جیسے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جانا دھاندلی والے معاملات کے اوپر, اس کے بعد یہ ریزروڈ سیٹس والے ایشوز. اب یہ سارے کے سارے سب کی نظریں اس ٹائم پر الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف گڑی ہوئی ہیں. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آئیڈیلی اب کیا کہتے ہیں, اب ایک فارم 45 ہے, وہ بھی الیکشن کمیشن کا ہی جاری کردہ ہوتا ہے. ایک فارم 47 ہے, وہ بھی الیکشن کمیشن کا ہی جاری کردہ ہے. آپ کس پہ یقین کریں گے؟ کون سے والے فارم 45 پہ یقین میں کریں؟ یہی کہہ رہا ہوں, اگر فارم 45 غلط دیا ہے تو اس بندے سے پوچھا جائے آپ نے غلط کیوں دیا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن تو ناکام ہو گیا کہ ان کے آدمی دو فارم 45 جاری کر رہے ہیں, فارم 47 اسے ملتا نہیں ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ذرا اپنی ناک سے آگے دیکھیں, اپنی اس چھوٹی موٹی سیاست یہ ہم کون ہیں بس؟ ہم جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس ملک کی, آج دیکھیں وہ جانتے ہیں الیکشن وہ جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں. آج میں کہتا ہوں اس بات سے آج ہاتھ بڑھائیں, اکٹھے بیٹھیں, آگے دیکھیں کہ کرنا کیا ہے ملک کے معاملات. آپ نے جو فرمایا وہ جانتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں یا نہیں جیتے, کیونکہ اگر بہت اچھی جیت کے ساتھ آتی PMLN اس ٹائم پر تو شاید وہ 2013 والا سچویشن ہوتی. کیا نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر نہ بننے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو نہیں لگا کہ اس طرح کی اسمبلی؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے نہ بن کے بہتر فیصلہ کیا ہے. تو ہمیشہ تنقید یہ رہتی کہ سینٹر میں خود آ گئے, وہاں پر بیٹی کو کر دیا ہے. پھر میاں صاحب جب بھی حکومت کی ہے تو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ کی ہے. تو ابھی جو معاملات ہیں ایک بڑی ڈیفیکلٹ اس میں اسٹرکچر ہے جو اپوزیشن ہوگی, جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرے گی اس اسٹرکچر کو. وہ تو کابینہ میں نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں ہم تو صرف سپورٹ کریں گے. جی, مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ سپورٹ نہیں کریں گے تو حکومت نہیں رہے گی. اس سے بڑا تھریٹ کیا ہے؟ تو پھر عباس صاحب اس طرح تو 5 سال مکمل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سر 5 سال مکمل ہونے سے اس ملک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کا ہر لمحہ بھاری ہوگا ملک پہ. کام کریں گے تو 5 سال بھی کم ہے. مجھے یہاں پر 5 سال سے تعلق نہیں ہے, مجھے یہاں ملک کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. 5 سال ہو یا نہ؟ جی 5 سال حکومت یہ افیکٹو نہیں ہو پائے گی, یہ کام نہیں کر پائے گی. اچھا, اس ٹائم پر PMLN میں بہت سارے لوگوں کی یہ تھاٹ ہے کہ دیکھیں کابینہ ہماری ہوگی تو کارکردگی بھی ہماری ہوگی, رسپانسبلٹی بھی ہماری ہوگی. کل ادھر ہی حنیف عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ اب کسی کے پاس کوئی یہ چانس نہیں ہوگا کہ کوئی بہانہ بنائے کہ ہم کارکردگی نہیں کر سک رہے اس لیے کیونکہ اتحادی ہیں. وہ کھل کر کھیلنے والا چانس ملے گا PMLN کو؟ کھل کر کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ پرفارم میں نے کبھی رکاوٹ نہیں دیکھی. اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کام نہیں کر سکتے. اتحادی آپ کو نہیں روکتے. اتحادی آج بھی اتحادی ہی ہوں گے, ان کے بغیر آپ کی حکومت نہیں بنے گی. تو اتحادیوں کو شامل کریں کابینہ میں, اور وہ نہیں ہو, ورنہ اختیارات ان کے پاس ہوں گے اور ذمہ داری آپ کی. نہیں شامل ہو رہے نا بس صاحب, سر نہیں شامل ہو رہے پھر حکومت چھوڑ دیں, مت جائیں حکومت میں, مت جائیں. جی پھر کیا کریں؟ نقصان پھر الیکشن میں جائیں, پھر مجبوراً آنا پڑے گا. ایک انتخاب کے بعد فوری طور پر دوسرا انتخاب. جی اگر نہیں وہ انتخاب حکومت نہیں دے رہی تو پھر آپ کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بہت خام خیالی ہے کہ میں اتحادی نہیں ہو لیکن سپورٹ کروں گا. سپورٹ اتحادی کرتا ہے نا, اپوزیشن تو سپورٹ نہیں کرتی. کون سے بینچز سے بیٹھیں گے؟ ٹریجری بینچز. تو پھر اتحادی کابینہ میں نہیں ہوں گے. جی اتحادی ہوں گے نا, کابینہ میں نہیں ہوں گے, ذمہ داری نہیں ہوگی, اور آپ کے بغیر حکومت بھی نہیں چلے گی. ذرا خاکہ کھینچیں, پھر ہم لوگوں کو اس حکومت کے انڈر گورننس کیسی نظر آ رہی؟ سر کچھ بھی نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور صاحب اتنی ہوپلیس, میں ہوپلیسنس کی بات نہیں ہے. جس حکومت کے پاس مورل اتھارٹی نہ ہو, اس کی سیٹیں مشکوک ہو, اس کی میجورٹی مشکوک ہو, اس کے اپنے اتحادی اس کے ساتھ نہ بیٹھیں, وہ کیسے چلے گی؟ PTI کو دے دیں حکومت. PTI کو نہ دیں, آپ حکومت بنائیں, صحیح طریقے سے بنائیں. لیکن اگر آپ ایک الیکشن جو متنازع ہو گیا اس کے نتیجے میں یہاں بیٹھیں گے. عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا, کیوں حکومت نہیں چلی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ 3 سال 8 مہینے میں عمران خان کی حکومت کا ایک فیصلہ بتا دیں. میں آبجیکٹو سوال کرتا ہوں نا, مجھے بتا دیں. ایک بھی نہیں ہے, ایک پیسے کا کام اس حکومت نے نہیں کیا. یہ لازم بات ہے کہ 16 مہینے کی PDM حکومت نے بھی ایک پیسے کا کام نہیں کیا, بلکہ 2-4 پیسے کا نقصان ہی کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب جاتے جاتے 2 سوال مجھے آپ سے پوچھنے ہیں عباس صاحب.
مریم نواز صاحبہ کو ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب سب سے بڑا پاپولیشن کے حساب سے صوبہ ہے پاکستان کا، کیسا دیکھتے ہیں؟ پرفارم کریں گی تو اس پہ کام بنے گا نا. کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے ان کو کلوزلی ایز پی ایم ایل این حکومت میں آئیں گی، حکومت میں کام کریں، ٹیم کام کرتی ہے. ہوپ ہے کوئی آپ کی لگی ہوئی؟ دیکھیے میں ہوپ ہمیشہ رکھتا ہوں کیونکہ ہمارا کام ہی ہے ہوپ کرنا. لیکن اگر آپ کا الیکشن متنازع ہوگا، آپ کی کرسی متنازع ہوگی، آپ کی میجورٹی متنازع ہوگی تو آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک قدرت کا نظام بھی ہے. اس بات سے متنازع ہونے سے کرسی کو کسی لیڈر کو فرق پڑتا ہوا آپ کو لگ رہا ہے بس صاحب؟ پاکستان یہاں کیسے پہنچا ہے یہ سوچا کبھی کسی نے؟ یہاں بہت سے لوگ چیف منسٹر رہے ہیں، بہت سے لوگ پرائم منسٹر رہے ہیں، کچھ کر سکے ہیں. یہ کلیکٹیو فیلیور ہے. 50 سال اس آئین کو ہو گئے. یہ ایک کلیکٹیو فیلیور ہے، ایک کلیکٹیو ڈسینٹ ہے اس کے کے اندر یہاں پہنچے، اور اس کی بنیادی وجہ الیکشن کی چوری ہوتا ہے. اب صاحب اب اسپیس کریٹ ہو گئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ مجھے انتخابات کے بعد میں نئی جماعت چلاؤں گا. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ جماعت ہوگی، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. میں یقیناً اس بات کو دیکھوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج یہ تینوں بڑی جماعتیں ملک کے مسائل کو حل کر شاہد خاقان عباس صاحب نئی جماعت لے کر آ رہے ہیں؟ سر میں نہیں لا رہا. کون لا رہا ہے؟ لوگ لائیں گے. کون؟ میں بھی شامل، میں بھی لوگ. آپ بھی تو لوگوں کا ایک شخص، میں بھی لوگوں کا حصہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نئی جماعت آئے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ تینوں جماعتیں کچھ نہیں دے سکیں گی. آپ یہ سب حکومتیں دیکھ لیں جو آج بن رہی ہیں، یہ بنیں گی. کون سے لوگ ہیں؟ وہی جو کل اقتدار میں تھے. آپ جماعت نہیں لا رہے لیکن جماعت آئے گی؟ جی میں لاؤں یا نہ لاؤں، میں اس کا حصہ ضرور بننا چاہوں گا جو جماعت آئی. ٹھیک. شاہد خاقان عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان پروگرام. بریک کی بریک کے بعد بات کریں گے کچھ سیاسی صورتحال اور جوڑ توڑ کے حوالے سے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ملک اب احتجاج اور صرف عدالت کے اندر جانے جو انتخابات کے معاملات ہیں اس تک رہ جائے گا، یا اب ہم انتخابات کے بعد کہیں گے کہ بس انتخابات ہو گئے ہیں، اب آگے بڑھا جائے، سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے سیاست کو سیاست تک رکھنا ہے؟ کیا ایسا ہوتے ہوئے نظر آئے گا یا یہ صرف خام خیالی یا یہ خواب تک ہی رہے گا؟ کیونکہ ابھی کی صورتحال ہم لوگوں کو مزید انسٹیبلٹی کی طرف ہمیں لگ رہا ہے کہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. پاکستان سیمز ٹو بی گوئنگ دیٹ وے. اس کو یہاں سے روکنا ہے کیونکہ ہماری معیشت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. کیسے روکیں گے اس کو ڈسکس کریں گے. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پنجاب کی کیئر ٹیکر کابینہ کا حصہ بھی ہیں اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہیں. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. قمر صاحب میں اس ٹائم پر پنجاب اسمبلی سے آپ ہو کر آئے ہیں اور وہاں ملک احمد خان صاحب کو اسپیکر بنا دیا گیا ہے. اوتھ انہوں نے لے لیے. اس سے پہلے کل پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اوتھ لے لیا گیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسمبلیاں بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لیکن جو انتخابات کے بعد کی سٹیبلٹی ہوتی ہے ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہی. اس کا ایک وجہ جو اسمبلی سے ریلیٹڈ ہے وہ ریزروڈ سیٹیں بھی ہیں. اب ایس آئی سی یعنی سنی اتحاد کونسل کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے حصے کی سیٹیں دیں اور ادھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے اس کے اوپر ایک ابہام ہے. پہلے سے ایک فضا قائم کی جا رہی ہے کہ نہیں دے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ والی ریزروڈ سیٹیں. آپ کی نظر میں بیکاز یو بین اے پارٹ آف دی الیکشن کمیشن، آپ کی نظر میں کیا صورتحال بنتی ہوئی پین آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ بات صحیح فرمایا آپ نے کہ اس وقت انتخابات ہو گئے ہیں لیکن سیاسی طور پر ابھی عدم استحکام جو ہے وہ بالکل برقرار ہے اور اس پر الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے نیا تجربہ ہوا ہے. ایک نیا انوکھا تجربہ یہ ہوا کہ آزاد اراکین جو تھے وہ ایک ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے. ان کو باقاعدہ ٹھیک ہے وہ الیکشن کمیشن میں تو رجسٹرڈ ہے اور ان کو انتخابی نشان بھی سیکشن 215 کے تحت ملا ہوا ہے، لیکن اس پارٹی کی نمائندگی ہماری قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں نہیں ہے. لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی پارٹی جو رجسٹرڈ ہو چکی ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ انتخابی نشان ہی موجود ہے، کوئی اس میں پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے. تو آزاد اراکین جو تھے وہ سیکشن جو آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت اس میں داخل ہو گئے، شامل ہو گئے، شمولیت ہو گئی. اب اس کے ساتھ ایک نیا تجربہ یہ آیا کہ خواتین کی نشستیں تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا سنی ذات کونسل کو کہ ہمیں اچانک ہمارے اوپر اتنی میں صوبائی اسمبلی کے ممبروں کی لسٹ آ جائے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی تھا. انہوں تو قومی اسمبلی کا صوبائی اسمبلی کا خواتین کی نشستوں کا اپلائی ہی نہیں کیا تھا. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. یہاں مسئلہ کوئی اتنا زیادہ نظر تو آ رہا ہے آئین اور قانون کی روشنی میں تو الیکشن کمیشن کو بڑی
मुश्किलात का पेश हो रही है और 3 दिन हो गए, इजलास भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक रास्ता निकल सकता है। वो रास्ता इसलिए निकल सकता है, ये 2019 में बाकायदा बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इसी तरह की नई पार्टी बनी थी और ख्वातीन की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने इनको बाकायदा एज स्पेशल केस नजरिया जरूरत के तहत इनको 3 मिनिस्टर दे दी थी। अब भी हमें नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी है तो उनको दे देनी चाहिए। देखो जी, आइन और कानून जो होता है वो आवाम की सहूलत के लिए होता है। अच्छा, लेकिन कंवरदल शाह साहब में स्टॉप हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक नजरिया जरूरत या फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीटें लेने के बाद जिस पार्टी का जो राइट बने रिजर्व सीटों का वो अपनी जगह पर मौजूद, बट अब यहां आइन और कानून का फर्क आ जाता है। अली जफर साहब कह रहे हैं आइन के अंदर किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता रिजर्व सीटें देना, आपने भी कहा रास्ता निकल सकता है। इलेक्शन एक्ट 2022 ये कहता है कि नॉमिनेशन पेपर रिजर्व सीटों के पहले दे देना चाहिए। वो ये फहरिस्त मैंने निकाली हुई है, इस फहरिस्त के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई भी किसी किस्म का मेंबर जो है वो नहीं मांगा था रिजर्व सीटों के अंदर। जिस तरह आपने भी फरमाया कि खवातीन, उनकी सोच में ही नहीं होगा कि इतनी सारी लोग उनकी जो गवर्नमेंट जो पार्टी है उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सो ऐसी सूरत हाल में कानून प्रिवेल करेगा या आइन प्रिवेल करेगा? इसमें देखो जी, कानून में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात हैं। अब सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इलेक्शन एक्ट में कुछ ज्यादा तो तरमीमें नहीं आई थी, एक अहम तरमीम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हक में ये दी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रूल बना सकता है। इससे पहले रूल बनाने के इख्तियारात नहीं थे, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की अप्रूव होती थी। अब अगर एक्ट के नीचे रूल बना सकते हैं इलेक्शन में पाकिस्तान के, ठीक है, एक ऐसा हालात पैदा हो गए हैं, एक ऐसी पार्टी आ गई है तो रूल के तहत एक्ट के नीचे रूल बनता है, तो रूल बना दें कि हाँ ठीक है हम इनको नजरिया जरूरत के तहत तो इस्तेमाल करते तो हम आपके पास बताना चाहते हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रास्ते हैं। वो रास्ता ये है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को जस्टिस साकिब निसार साहब के चीफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी आप पार्टी के सदर नहीं रह सकते क्योंकि आप ताहयात नाइल हो चुके हैं, उन्होंने सेक्शन 205 का हवाला दिया। अब नवाज शरीफ साहब से पहले सेनेट के टिकट दे चुके थे, सेनेट के टिकट दे चुके थे, तो वो बाकायदा उनको लेटर जारी हुई, वो सब हो गए मुसरत। अब वक्त निकल गया तो उस इलेक्शन कमीशन के सब आजाद करार दे दिए गए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सेनेट जो थे अभी तक शायद मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, आजाद करार दे दिए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मैं आपकी तरफ आती हूँ कंवरदल शाह साहब। भट्टी साहब, हमने सोचा था इंतखाब होंगे, ये इंस्टेबिलिटी का जो माहौल है ये सरों क्या मगरों लथेगा, एंड विल मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो आते हुए अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसी सूरत हाल में कौन सी जमात को क्या करना चाहिए, नॉट जस्ट जमात, ईसीपी को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है और ये साबित हो गया है कि ये इलेक्शन कमीशन हमारी 75 साल तारीख का सबसे मुतनाज़ फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है, सबसे जानबदाराना फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा, फायज ईसा काजी और जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने कहा है कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन को नए सिरे से लिखा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, अपने काम के अलावा ये सारे काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ये करवा नहीं सके, कराची के बल्दियाती इंतखाबात ये धांधली रुकवा नहीं सके, 2 सूबों के इलेक्शन पर इन्होंने मुल्क को सियासी बुरान में धकेला, मरकज के इलेक्शन पर ये इन्होंने बर वक्त नहीं करवाए। कभी ये कहते हैं कि हम इलेक्शन की डेट दे नहीं सकते, कभी दे कर ले लेते हैं। और अगर हमने सियासी इस्तेकाम की तरफ जाना था तो बल्ला मिल जाता, मशरूत तौर पर दे देना चाहिए था। बल्ले के अंदर तो पीटीआई का भी कसूर था ना, अकेला लाख कसूर। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्याह फैसला मानता हूं, वो नहीं होना चाहिए था। 14 बंदों को उन्होंने कर लिया और 1.5 करोड़ बंदों जो वोटर हैं उनको उन्होंने ख्याल नहीं रखा। इलेक्शन एक्ट कर लिया लेकिन आईने पाकिस्तान जो शफाफ इंतखाबात करता है उसका ख्याल नहीं रखा। और फिर दूसरी बात है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर इसमें कोई थी तो कह देते मशरूत तौर पर, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं, आप बल्ला ले लें, आप आगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन सारे ऐसे ही करवाते हैं। और वो 14 लोग जिन्होंने इतराज उठाए तो उनमें एक कोई काउंसलर बनने का नहीं है, जिनको फायज ईसा काजी साहब ने जिनको मोहतरम जाना और 1.5 करोड़ को नहीं जाना। अच्छा, फिर 70 दिन फैसला महफूज रखा इस इलेक्शन कमीशन ने पैसे पर ताकि इलेक्शन करीब आ जाए। फिर दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट पर, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया, वहां पहुंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
اب کیا کر, اب خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں, الیکشن کمیشن صاحب بہادر کو کہیں کہ اس ملک پہ رحم کریں خدا کے لیے, ان کو سیٹیں دیں. اس ایک تو سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام جو دھاندلی والا ہے, تمام جو ہے, جو جیتے ہوئے ہیں, جو ہارے ہوئے ہیں, جو سارا کچھ ہے, یہ جو اس مرتبہ دھاندلے کا ایک سنا جا رہا ہے, جھلو کا سنا جا رہا ہے, اس کا ایک کمیشن بنائے اور اس کمیشن میں جائے, کیونکہ الیکشن کمیشن تو دھڑا دھڑ فیصلے کیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیے اس ملک میں مسائل کیا ہیں, بدترین ہم معاشی مسائل میں ہیں, بدترین معاشی بحران ہے, بدترین سیاسی بحران ہے, بدترین عدالتی ہے, بدترین آئینی, اوپر سے دہشت گردی کی لہر ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یا تو پھر اسی طرح ہی چلتے جائیں کہ 12 جماعتیں سڑکوں پر ہوں, اسمبلی میں کوئی کام نہ ہو اور عدالتوں میں کیس لگے ہوئے. لیکن اس بار آپ کو فرق لگ رہا ہے کہ 12 جماعتیں جو سڑکوں پر ہیں وہ اسمبلی کے اندر بھی ہوں گی, یعنی ایس آئی سی کی فارم میں پی ٹی آئی اب ہوگی, جو پی ٹی آئی پچھلی باری اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا گوارا نہیں کر رہی تھی, وہ اس بار کہہ رہی ہے کہ ہم بیٹھیں گے اپوزیشن. بہتر نہیں ہے؟ نہیں, بہت بہتر ہے. لیکن اب پی ٹی آئی نے کیا ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم 3 رخی جنگ لڑیں گے. پہلی کہ ہم اسمبلیوں کے اندر شور ڈالیں گے, دوسرا ہم عدالتوں میں جائیں گے, تیسرا ہم سڑکوں پہ جائیں گے. اب بتائیے کہ جو ملک اس وقت جس حال میں ہم افورڈ کر سکتے ہیں, تو اب خدا کے لیے ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ ادارے اس لیے ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن یا یہ سارے ادارے ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں کو سینس کریں. اب جیسے قمر دلشاد صاحب نے کہا ہے, ایک پارٹی جس نے, جو سیاسی پارٹی رجسٹرڈ ہو, جس نے ایک سمبل پر الیکشن لڑا ہو, اس کو دیر سے بھی اگر وہ لسٹ دے دے تو اس کو ملنے چاہیے. 2018 میں پی ٹی آئی نے دیر سے دی تھی پنجاب کی, مل گئی, باپ نے دی, مل گئی. تو اب اس کو بحران نہ بنائیں خدا کے لیے, کسی جگہ تو سینس پریویل کرے اور آگے بڑھے. ایک ہی اس ٹائم پر ادارہ ہے قمر دلشاد صاحب جو واقعی میں بحران سے نکال سکتا ہے اس ملک کو, اور وہ ہے ای سی پی. اور ای سی پی کے بہت سارے اقدامات آنے والے چند ہفتوں کے اندر ہی ایسی سمت میں پاکستان کو لے کر جا سکتے ہیں جہاں قدرے اسٹیبلٹی ہو. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ طریقے بہت سارے ہیں, لیکن کیا طریقے اپنائے جائیں گے؟ نہیں, اس میں تو بڑی اچھی بات کی ہمارے دوست نے. ٹھیک ہے, اپنے عطیہ کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں پارٹی کی طرف سے, ٹھیک ہے, ان کا دل دکھا ہوا ہے, ان کی دل آزاری ہوئی ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے 6 خط لکھے جوڈیشری کو. اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں, انہیں کہا جی ہمیں آپ جوڈیشل آفیسر دے دیں, تو انہوں نے ان کا جواب دیا, اور جواب میرے پاس ہے, میں نے پڑھا. انہوں نے بہت کہا جی ہمیں سوری, ہم آپ کو اپنے جوڈیشل آفیسر نہیں دے سکتے, ہمارے پاس مقدمات کی بھرمار ہے. اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں صرف 15 دن کے لیے چاہیے, بے شک وہ اپنے دن میں کام کرے عدلیہ کا, اور شام کے ٹائم ہمارے ریٹرننگ آفیسر کے طور پر کام کر لے. تو اس پر پھر بھی انہوں نے ان کی درخواست کو نامنظور کر دیا. جب لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج نے حکم جاری کیا کہ جوڈیشل آفیسر رکھے جائیں گے, اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر اپنے جو ایڈمنسٹریشن سے لیے تھے سب کو انہوں نے ختم کر دیا تھا, آرڈر منسوخ کر دیا تھا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تمام فیصلے جو تھے جو ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے کیے تھے, ان مسترد کر دیے اور حکم جاری کیا کہ ایڈمنسٹریشن سے لیے جائیں. اب ایڈمنسٹریشن کو تو پتہ ہی نہیں الیکشن کروانے کا, انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا تو اب تو الیکشن ہو گئے قمر دلشاد صاحب, اب تو ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہی, لیکن الیکشن ہو گئے نا. واٹ دیکھو جی, الیکشن تو میں نے بار بار کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی بیوروکریٹ رہے, سارا کچھ رہے, یہ تو جو ہم تو خیر الیکشن کے معاملے میں ذرا باخبر تھے, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن سے آئے یہ تو 144 لگانے میں تو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, امیڈیٹلی لگا دیں گے 144, لیکن الیکشن کا فارم 97 پر بھی کر سکے. 97 فارم آپ نے بھرنا ہے تو 95 فارم کو سامنے رکھ کے بھرے. یہ تو بات ہوگی, یہ تو یہ بات ہوگی کہ الیکشن پروسیس کے اندر ہی آبویسلی جو بیوروکریسی, بٹ اس کے اوپر سوالات ڈیفینیٹلی ہیں. لیکن بھٹی صاحب, ہم ابھی بات آبویسلی اداروں کی کر رہے ہیں, ساری ذمہ داری بھی اداروں کے کندھوں پہ نہیں لگائی جا سکتی. نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی سرٹن ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اب انتخابات ہوئے, ٹیمپریچر کو لو کریں, انسٹیڈ آف یہ کہ IMF کو خط لکھیں, دوسری جماعت کہے کہ نہیں ٹھیک ہے جیل کے اندر جو گیا وہ مکافات عمل کے طور پہ. یعنی کوئی سیاسی جماعت اب ٹیمپریچر لو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ گاٹ دا سیٹ, جو بھی سیٹ ہے, دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی, دھاندلا ہوا نہیں ہوا, بٹ ناؤ نشستیں تو ان کے پاس ہے. اب یہی سوچ لیں. نہیں, اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں. پہلا آپ نے کہا جو IMF کو خط لکھنا, یہ بکواس ہے ایک.
یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح کی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس وقت بھی کہا جب سول نافرمانی عمران خان صاحب نے کہا، اس وقت بھی کہا یہ غلط ہے. دوبارہ جب شوکت ترین کو نے کہا، دونوں وزرائے خزانہ کو، تو میں نے کہا تھا خدا کے لیے شوکت ترین کو سزا دی جائے. یہی تو سب سے زیادہ معیشت کو سمجھتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ خط نہ لکھو، یہ ہاں خط لکھو اور تاکہ IMF کا قرضہ نہ ملے، تو اس کو سزا دو. اگر اس کو سزا دی جاتی تو آج بات نہ ہوتی. تو تیسری بات سٹیپ پہ یہ ہے کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ موو. تحریک انصاف کے چیئرمین اور باقی لوگوں سے جو بیرسٹر، ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو وڈرا کریں، یہ نہ کریں. ہم یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے، جھرلو پھرا ہے. آپ لاہور دیکھیں، آپ گجرات دیکھیں، آپ سیالکوٹ دیکھیں، آپ جیلم دیکھیں، آپ پنڈی دیکھیں، آپ مری دیکھیں، آپ اسلام آباد دیکھیں، آپ کراچی دیکھیں. یہ کوئی چھوٹے نہیں ہیں. یہ 2018 کا باپ الیکشن تھا، لیکن اس کا سارا کہاں جانا چاہیے؟ متعلقہ فورمز پہ. اس کو خدا کے لیے یہ احتجاج یا اس وقت تب کریں جب بھٹی صاحب دیکھا کراچی میں کیا ہوا. ہاں کراچی میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، یہ ابھی اگر ہمارے اکنامک ہب اس طریقے سے پھنسا ہوگا تو باقی نہیں. ابھی یہ شروع ہے، شروعات ہے. 12 جماعتیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شروعات ہے. تو یہ نمبر 1، جب آپ باتیں اس طرح کی ہوں کہ یاسمین راشد جیت گئی ہے، نواز شریف ہار گئے ہیں، اور وہ جیت گئے ہیں اور وہ ہار گئی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تحقیق نکلنی چاہیے. چٹھے کا ایک پہلا بیان آیا، کمشنر پنڈی کا ایک دوسرا بیان آیا. اب پہلا بیان ہے وہ بھی سنگین ہے، دوسرا اس سے سنگین ہے. لہذا کیا ہونی چاہیے؟ تحقیقات ہونی چاہیے. سامنے تحقیقات جو ہے وہ لمبا پروسیس نہیں، کوئی لمبا پروسیس نہیں. 1 مہینے کے اندر آپ کا ویسے بھی الیکشن ٹریبیونلز اور یہ باقی ایک مقررہ وقت کے اندر. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے پارٹیاں ایک کیا کہہ رہی ہے، میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اچھا چھوڑ دیجئے مینڈیٹ چوری ہوا، جو سزائیں ملی یکے بعد دیگرے بڑے بھونڈے اور مذاق خیز انداز میں، جس طرح سیاسی سپیس نے ملی، جس طرح تحریک انصاف کو، جس طرح سارا چھوڑ دیجئے. اب کیا کرنا ہے؟ ویسے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہمارے خلاف بھی KPK میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جماعت بتائیں. نون والے کہہ رہے ہیں جو ہارے ہیں کہ ایک گروپ کو ہمارے اندر جتوایا گیا، ایک کو ہارے. سارے کہہ رہے ہیں، لیکن ساروں کا ان کا کب تک؟ اب مثال کے طور پہ ساری عمر کے لیے ایک ہوتا رہے گا. دیکھا کمشنر راول پنڈی نے جو تحریک انصاف والے کہیں گے، تحریک انصاف والے کیا کہیں گے کہ پہلا بیان سچا تھا، دوسرا زور زبردستی جتوایا گیا. وہ نون والے کیا کہیں گے؟ دوسرا سچا تھا، پہلا تحریک انصاف سے لنک کی وجہ سے دیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ECP کو کیا؟ ECP کس لیے ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتا ہے؟ کس لیے پروٹوکول لے رہا ہے؟ کس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک کام ہے نا، ایک کام ہے. نہیں مجھے بتائے نا، ایک کام. کوئی اور کام ہے؟ سرحدوں پہ لڑتا ہے الیکشن کمیشن، کوئی جا کے باہر سے سرمایہ کاری لاتا ہے. کوئی سارے اداروں کو انڈر فائر اسٹیبلشمنٹ عدالتیں کس کی وجہ سے ہوئی؟ الیکشن کمیشن کی وجہ سے. الیکشن کمیشن اپنا کام کرنے میں ہر امتحان میں فیل ہوا ہے. تو اب خدا کے لیے اس وقت کوئی ٹیمپریچر لو کریں، سیاسی جماعتیں بھی لو کریں، متعلقہ فورمز پہ جائیں. وہ باہر سڑکوں پہ نہ، ہم نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن کیا کریں جب متعلقہ فورمز نہ کریں؟ آج اس طرح کریں، گلی محلوں میں نکل جائیں، ہر بندے کی جیب میں رزلٹ ہے، اور وہ رزلٹ اس سے میچ نہیں کرتا جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے. تو اب کیا کریں؟ کدھر جائیں ہم؟ تو اس لیے اب انٹروین کرنے کی ضرورت ہے، بڑا بننے کی ضرورت ہے، چیزوں کو نیچے ٹیمپریچر لانے کی ضرورت ہے. کون لائے گا؟ اس خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. ہمارے پاس 13 ارب ڈالر روپے پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اگلے 3 سالوں میں 78 ارب ڈالر دینا ہے. ہم نے مئی تک 24 ارب ڈالر دینا ہے. کیا کرنا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک کو خدا کے لیے کچھ سوچیں. یہ والا سوال بھٹی صاحب بڑا مشکل ہے. 70-75 سالوں کے انتخابات پر جب سوال اٹھیں کنور دلشاد صاحب، اور ان انتخابات پر بھی سوالات اٹھیں، 2018 کے انتخابات پہ بھی سوالات اٹھیں، تو پھر دیر شوڈ بی ون پوائنٹ، کوئی ایک نقطہ تو ہو جہاں بیٹھ کر بولیں کہ بس بھائی بہت ہو گئی، 70-75 سال ایسے انتخابات ہو گئے، اب ذرا مختلف طریقے سے کریں، کہ کسی جماعت کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ کہہ سکے کہ جی یہ گڑبڑ ہے. اس کے اندر وہ EVM والا معاملہ آ رہا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے. کنور دلشاد صاحب، ڈو یو تھنک کہ خود ECP نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں؟ ارے یہ بات تو دیکھو جی، آئین میں ہر چیز ہی لکھی ہوتی ہے. آئین باقاعدہ چند لفظوں میں، چند لائنوں پہ مشروع ہوتا ہے، اس سے آپ نے انٹرپریٹیشن کر کے آگے پڑھنا ہوتا ہے. ہمارا آئین کا جو آرٹیکل 218 اس کے جس سب سیکشن 3 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ شفاف انتخابات کرائیں اور باقاعدہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے. اب یہاں الیکشن کمیشن پاکستان کو اسی آرٹیکل 218(3) کے تحت ریزرو سیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ عوام مطمئن ہو جائے
تو جب آپ کو ایک آئین کے آرٹیکل نے اجازت دی ہے کہ آپ ماحول کو دیکھیں، تو مجھے انڈیا کے چیف الیکشن کمیشن نے کہا تھا جو ہمارا 51 میں جو بنا تھا اپنا کانسٹیٹیوشن میں، وہی پاکستان ہے چرواکی 100%، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم اس پر عمل درآمد خود کرتے ہیں، ہم خود اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تاکہ عوام کو ہم سہولتیں دے سکیں، ووٹروں کو سہولتیں دے سکیں۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ آپ اس میں ایکٹ رولز بنتے ہیں، سارے عوام کی سہولت کے لیے بنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آرٹیکل 218 کو استعمال کرنا چاہیے۔ کمل دل صاحب، that's a very important point. Thank you very much for joining me in the program. رشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ بریک کی طرف سے بات پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ صورتحال کشیدہ ہے، اس کو کسی طریقے سے تو سلجھانا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی وہ ایک ہی سمت کے اندر جو ہے اشارہ کر رہی ہے، اور وہ سمت یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام اس ٹائم پر پاکستان کے لیے کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان اس موڑ پہ ہے کہ جہاں انفلیشن کو کم کرنے کے لیے کنٹینیوسلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان پالیسی ریٹ کو بڑھاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی کو ایک بڑا دھچکا لگتا ہے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوتی ہے، اشیاء فروخت کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک عام شہری کے لیے استحکام سیاست کے اندر اور معیشت کے اندر لازم و ملزوم ہو چکا ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ انتخابات جن کو اسٹیبلٹی لے کر آنی تھی وہ اسٹیبلٹی تو نہ لا سکے، لیکن اب بھی وقت ہے اور اسٹیبلٹی لے کر آئی جا سکتی ہے۔ ساری سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ سیاست کے اندر کیا کہیں ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، یا سیاست اپنے بلبوتے پر کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے فیصلے لیں گے جو باقاعدہ طور پر پاکستان کی فیور میں ہو۔ اس ٹائم پر پاکستان کی اکانومی ایک طرف ایک بار پھر IMF کی طرف جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس کشیدگی کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ ان کا مل کر بیٹھنا اور اپنے مسائل کو اپنی تھاٹس رکھتے ہوئے، اپنے منشور رکھتے ہوئے، اپنی سیاسی سوچ رکھتے ہوئے بیسک مسائل کو حل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ انفارچونیٹلی صورتحال اسی طرح کی ایک عجیب چپکلش کی نظر آ رہی ہے، جہاں کچھ جماعتیں سڑکوں پر، کچھ جماعتیں ایوانوں میں ہوں گی، اور جو ایوانوں کے اندر بھی جماعتیں ہوں گی وہ جماعتیں بھی سڑکوں کے اوپر ہوں گی۔ تو اس طرح سے احتجاج کی صورتحال میں اکانومی اور معیشت کا آگے بڑھنا نہیں نظر آ رہا۔ جو اسٹیبلٹی ہم لوگوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پائی وہ کیا آگے بڑھ سکے گی یا نہیں، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔